MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैदान महशर में जब परवरदिगार आलम की तरफ से ये फरिश्तों का हुक्म होगा, ये ऐलान होगा कि मेरे बंदों के आमाल का वजन करो, तो नेकियों के तराजू का पलड़ा हमारा और आपका भारी हो जाए। क्या हम और आप चाहते हैं? जी हाँ, अगर चाहते हैं तो दो काम आज से शुरू कर दें। पहला काम, तवज्जो से सुने, पहला काम अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लें। इखलास नीयत, हर नेकी करने से पहले, नेक काम करने से पहले अपनी नीयत को टटोलें, अपनी नीयत को दुरुस्त करें। नमाज पढ़ते हैं, अपनी नीयत को दुरुस्त करें। रोज़ा रखते हैं, अपनी नीयत को दुरुस्त करें। सदका और खैरात करते हैं, अपनी नीयत को दुरुस्त करें। कोई और दीनी काम कर रहे हैं, अपनी नीयत को टटोलें। नमाज इसलिए ना पढ़ें कि लोग हमको नमाजी कहें, रोजा इसलिए ना रखें कि लोग हमको रोजादार कहें, तस्बीह इसलिए ना पढ़ें कि लोग हमको आबिदो जाहिद कहें, सदका और खैरात इसलिए ना करें कि हमको लोग सखी कहें। अगर ये चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन मीज़ान अमल में नेकियों का तराजू का पलड़ा भारी हो, तो मेरे दोस्तों अपनी नीयत को दुरुस्त करें। हर नेक काम करने के लिए उससे पहले अपनी नीयत को टटोलें। अल्लाह की रजा के वास्ते नमाज पढ़ें, अल्लाह की रजा के वास्ते सदका और खैरात करें, अल्लाह की रजा के वास्ते रोजा रखें, अल्लाह की रजा के वास्ते हज करें, अल्लाह की रजा के वास्ते दीनी जलसे करें, अल्लाह की रजा के वास्ते दीनी काम करें। कोई भी नेक अमल जो है उसमें अल्लाह का रजा मकसूद हो, अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले। अगर नीयत दुरुस्त हो, अल्लाह की रजा के वास्ते अगर हम नेक काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नेकियों के तराजू का पलड़ा भारी होगा। और अगर नीयत दुरुस्त नहीं होगी, अगर दुनिया वालों को दिखाने के वास्ते करें, नीयत के अंदर रिया हो, नीयत के अंदर नुमू हो, नीयत के अंदर दिखलावा हो, तो मेरे भाइयों फिर कल क़यामत के दिन हमारे नेकियों का तराजू भारी नहीं होगा। नीयत दुरुस्त कर ले। आज से इंशाअल्लाह सभी लोग अपनी नीयत दुरुस्त करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे दरमियान हजरत तशरीफ रखते हैं सदर मुहतरम। सच्ची बात तो ये है, अभी 2 माह कबल मैंने झारखंड में अपने मदरसे के इफ्तिताही इजलास में हजरत मौलाना को मदऊ किया था। तकरीबन 300-400 उलमा स्टेज पर और नीचे बैठे हुए थे। पूरे झारखंड की नुमाइंदगी थी और हजरत वाला का वहाँ जो खिताब हुआ, मैं समझता हूँ तमाम झारखंड के जितने वहाँ पर उलमा और चुनिंदा खवास हजरात थे, सबों ने हमसे बाद में शिकायत किया कि उड़ीसा से जो हजरत मौलाना तशरीफ लाए थे, आपने उनको और वक्त क्यों नहीं दिया। मेरे साथ मजबूरी थी, वक्त बहुत कम था, उलमा की तादाद बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद, अकाबिर उलमा मौजूद थे। हजरत वाला की गुफ्तगू इतनी कीमती हुई, तिश्नगी बाकी रह गई। तबीयत ये चाहती थी कि मैं हजरत के यहाँ हाजिर हुआ हूँ, हजरत की गुफ्तगू हो और मैं इस्तिफादा करूँ। ये मेरे अकाबिर हैं। यकीनन बड़ों की बात बड़ी होती है, मैं तो एक तालिबे इल्म हूँ, लेकिन हजरत के शफ़क़त का मामला है। उन्होंने हुक्म दिया कि नहीं, आपकी बात होगी। मुझे बहुत ही बोझ महसूस हुआ, हजरत का हुक्म और हजरत तशरीफ़ फरमा है। बहरहाल मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाहि अलैह ये फरमाया करते थे कि जब बड़ों की पुश्त पनाही हासिल हो तो हिम्मत मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हमारे बड़े हैं और हमारे पीछे बैठे हुए हैं हमारी इस्लाह के लिए। मैं हजरत से दुआएं लेते हुए अपने इस मजमून को आपकी खिदमत में मुकम्मल करूं। मजमा अगरचे बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं मैं उनके चेहरों को देख रहा हूं, बहुत तवज्जो के साथ आप मेरी बात सुन रहे हैं। और कहा जाता है कि जब सामईन मुतवज्जे हो तो फिर जो है कहने वाले के दिल में अल्लाह पाक मज़ामीन का फुरूद फरमाता है।
تو آپ کے توجہ سے بڑی ہمت مل رہی ہے۔ اسی مضمون کو اختصار سے میں مکمل کروں گا۔ میں نے یہ عرض کیا کہ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو کا پلڑا بھاری ہو تو ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اپنی نیتوں کو ہم درست کر لیں، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام، دو کام کرنا ہے اس سلسلے میں۔ پہلا کام نیت، تصحیح نیت، اور دوسرا کام اس دنیا سے جانے سے پہلے صاحب حق کا حق ادا کر دیں، صاحب حق کو حق ادا کر دیں۔ اس حال میں ہم دنیا سے جائیں کہ کسی کا حق مجھ سے متعلق نہ ہو، حق تلفی کر کے دنیا سے نہ جائیں، کسی کا حق لے کر دنیا سے نہ جائیں، حق ادا کرنے والے بنیں، حق ادا کر کے جائیں۔ اگر کسی کے 10 پیسے ہمارے پاس ہیں، اگر کسی کی زمین ہم سے متعلق ہے، اگر کسی کے ساتھ لین دین ہے، اگر کسی کے ساتھ اور کوئی معاملات ہیں، تو اس معاملات کو صاف کر لیں اور صاحب حق کو حق ادا کر دیں۔ میرے دوستو، یہ بہت اہم بات ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ حقوق اللہ ہے۔ بڑی اچھی بات ہے ہم اللہ کے حقوق کو ادا کریں، لیکن ساتھ ہی حقوق العباد، حقوق العباد، اس کے طرف آج خاص توجہ کی ضرورت ہے، خاص طور پہ آج اس جانب توجہ کی ضرورت ہے۔ بہت ہمارے ایسے لوگ ہیں جو نمازوں کا اہتمام تو کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے بھائی کا حق دبائے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں، اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، اپنے پڑوسی کے حق کو ادا نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا نہیں کرتے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں حاضری سے پہلے، اس سے پہلے کہ میزان عمل میں ہمارے اعمال کو رکھا جائے، اس بات کا یقینی بنائیں کہ صاحب حق کو ہم حق دے دیں، حق دے کر اس دنیا سے جائیں، کسی کا حق لے کر اس دنیا سے نہ جائیں۔ اگر حق لے کر اس دنیا سے جائیں گے، کل قیامت کے دن جب میزان عمل میں اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ میرے بندوں کے اعمال کو اب میزان عمل پہ رکھو اور اس کو تولو، اس وقت جو ہے، اس وقت جن کا حق متعلق ہوگا وہ اللہ کے دربار میں آ جائے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا، اے پروردگار عالم، ان کے پاس میرا حق ہے، اے اللہ اس کے پاس میرے پیسے ہیں، اے اللہ یہ طاقتور تھا، اے اللہ یہ بااثر آدمی تھا، اے اللہ اس کو طاقت کا نشہ تھا، میں کمزور تھا، میں غریب تھا، میں نادار تھا، میں دنیاوی اعتبار سے جو ہے میں کمزور کہلاتا تھا، اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، اس نے مجھے ہاتھ سے 2 تماچا رسید کر دیا تھا، اس نے میری زمین تباہ لی تھی، اس نے مجھے گالی دی تھی، اے پروردگار عالم کل دنیا میں اس کے سامنے کمزور تھا، میں نے کچھ نہیں کہا، یہ دبنگ تھا، یہ طاقتور تھا، اس کو یہ طاقت کے نشے میں تھا، اس نے میرا حق لے لیا، اے اللہ مجھے آج میرا حق چاہیے، اللہ مجھے حق دلوا دیجئے۔ جب صاحب حق پروردگار عالم کے سامنے اپنے حق کی بات رکھے گا تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے صاحب حق کے حق کو معاف کر دیں گے، نہیں، حقوق العباد جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کریں گے، اللہ معاف نہیں کریں گے، وہ بندے کا حق ہے۔ چنانچہ اب وہاں پر ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہوں گے، اگر کسی کے 1000 روپے ہم سے متعلق ہو تو کیا وہاں ہمارے پاس کرنسی ہوں گی، ہمارے پاس پیسے ہوں گے کہ ہم اس پیسے کو اسے دے دیں؟ نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں یہ کہا جائے گا، اللہ حکم دیں گے کہ ان کی نیکیاں جو کچھ ہے وہ اس صاحب حق کو دے دو، نیکیاں صاحب حق کو دے دو، اور اگر اس میں بھی پورا نہیں ہوا تو پھر دوسرا حکم ہوگا کہ اس کی برائیاں جو ہے وہ اس کو دے دو۔ اب بتائیے اس کے بعد کیا نیکیوں کے ترازو کا پلڑا بھاری ہو پائے گا؟ نہیں ہوگا۔
اے میرے دوستو، کل قیامت کے دن پروردگار عالم کے سامنے اگر سرخرو ہونا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آج کی اس مجلس سے طے کیجئے کہ کسی کا حق لے کر دنیا سے نہیں جائیں گے۔ اگر والد ہیں تو اپنے اولاد کا حق ادا کریں، اگر اولاد ہیں تو اپنے والدین کے حقوق کو ادا کریں، اگر شوہر ہیں تو اپنی بیوی کا حق ادا کریں، اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کا حق ادا کریں، بھائی ہے تو بھائی کا حق ادا کرے، پڑوسی ہے تو پڑوسی کا حق ادا کرے، رشتہ دار ہے تو رشتہ دار کا حق ادا کرے۔ میرے بھائیوں، صاحب حق کا حق ادا کیجئے، حقدار کو حق دیجئے، کسی کا حق لے کر کے اس دنیا سے نہ جائیں، حق تلفی نہ کریں۔ اگر کل قیامت کے دن ہم چاہتے ہیں کہ میزان عمل پہ جب نیکی ہمارے اعمال رکھے جائیں تو نیکیوں کے ترازو کا پلڑا بھاری ہو، تو آج کے اس اصلاح معاشرہ کے جلسے میں آج سے یہ دو کام شروع کر دیں، اپنی نیتوں کو درست کر لے اور صاحب حق کو حق ادا کر دیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، 3 موقع ایسے ہوں گے جہاں ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ پہلا موقع جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پہلا اعلان ہوگا، اور دوسرا موقع جب اللہ کی طرف سے دوسرا اعلان ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے فرشتوں، میرے بندے کے اعمال نامے، میرے بندوں کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں دے دو۔ اللہ کی طرف سے یہ دوسرا اعلان ہوگا۔ تو بہت ایسے ہوں گے نامے اعمال ان کو داہنے ہاتھ میں ملیں گے، اور بہت ایسے ہوں گے جن کا نامے اعمال بائیں ہاتھ میں۔ داہنے ہاتھ میں جن کو نامے اعمال، وہ سبوں کو دکھاتے پھریں گے، اپنے دوستوں کو دکھاتے پھریں گے، دیکھو دیکھو اے میرے یار، اے میرے دوست، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میرا نام اعمال یہ دیکھو میرے دائنے ہاتھ میں۔ اور جو بائیں ہاتھ میں جن کو نام اعمال ملے گا وہ چھپاتے پھریں گے۔ اے میرے دوستو، دائنے ہاتھ میں اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن دائنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے، تو آج کے اس جلسے سے، آج کی اس مجلس سے، اسی وقت سے یہ طے کر لیجئے، ایک کام آج سے پابندی کے ساتھ، ایک کام، صرف ایک کام کریں گے انشاءاللہ، تو میں بتاؤں گا، صرف ایک کام۔ وہ کیا ہے؟ ہر عمل کو کرنے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے اس بات کا استحضار پیدا کیجئے کہ اس کام کا، اس عمل کا اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ ہر عمل سے پہلے اس بات کا استحضار پیدا کیجئے۔ اپنا ہاتھ کسی پر اٹھانے سے پہلے یہ سوچئے کہ اس ہاتھ اٹھانے کا جواب دینا ہوگا۔ اپنی نگاہ سے کسی کی طرف اپنی نگاہ اٹھانے سے پہلے یہ سوچئے کہ اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ کان سے کسی چیز کو سننے سے پہلے اس بات کا استحضار پیدا کیجئے کہ اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے، اس زبان سے 2 بول بولنے سے پہلے اس بات کا استحضار پیدا کیجئے کہ اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ اے میرے نوجوان دوستو، اے میرے نوجوانوں، جب اس بات کا استحضار ہوگا کہ ہمارے ہر عمل کا کل قیامت کے دن جواب دینا ہے، تو رات کی تنہائی میں، رات کے 11 بجے، رات کے 12 بجے بند کمرے میں جب ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور ہم نیٹ سے کنیکشن کرتے ہیں، ہم انٹرنیٹ کو آن کرتے ہیں اور اس میں ساری دنیا کے ننگے تصاویر، ساری دنیا کے برہنہ تصاویر اور ساری دنیا کے ننگے مناظر جب نیٹ پہ دکھائے جاتے ہیں، اس وقت جو ہے کمرہ اندر سے بند ہوتا ہے، ہمارے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ نہ میرا کوئی دوست دیکھ رہا ہے، نہ میرا باپ دیکھ رہا ہے، نہ میرا بھائی دیکھ رہا ہے، نہ میرا اور کوئی دیکھ رہا ہے۔ اے میرے نوجوانوں، اس بند کمرے میں، رات کی تنہائی میں انٹرنیٹ کھولنے کے بعد گندے مناظر سے اپنی آنکھ کی پتلیوں کو پھسیکتے ہو، اپنی آنکھوں سے گندے مناظر کو دیکھتے ہو۔ اے میرے نوجوانوں، اس وقت اس بات کا استحضار پیدا کرو کہ دوست نہیں دیکھ رہا ہے، میرے والدین نہیں دیکھ رہے ہیں، میرا بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے دن جو ہے اس کا جواب دینا ہوگا۔
بند کمرے میں بھی جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، اللہ کا ڈر رہے گا، تو بند کمرے میں بھی کوئی گناہ نہیں کرے گا، بند کمرے میں بھی اپنی نگاہ کا استعمال غلط نہیں کرے گا، بند کمرے میں بھی اپنی نگاہ کے ذریعے سے ننگی تصویروں کو کبھی دیکھنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ اے میرے نوجوانوں، اس بات کا استحضار پیدا کیجئے، اللہ کے یہاں ہر عمل کا جواب دینا ہے، ہر عمل کا جواب اللہ کے یہاں دینا ہے۔ جب نوجوانوں میں اور جب میرے بھائیوں میں، میرے مسلمانوں میں اس بات کا استحضار ہوگا اور اس بات کا خوف ہوگا کہ اللہ کے یہاں اس عمل کا جواب دینا ہے، تو نگاہ اٹھانے سے پہلے کبھی بھی وہ اپنی نگاہ کو غلط نہیں اٹھائے گا، اپنی زبان سے کبھی غلط بول نہیں بولے گا، اپنے کانوں سے کبھی غلط چیزوں کو نہیں سنے گا، اپنا پاؤں کبھی غلط سمت میں نہیں لے کر کے چلے گا، اپنا ہاتھ کبھی غلط نہیں اٹھائے گا، جب اس بات کا استحضار ہوگا کہ اس کا جواب ہمیں کل قیامت کے دن دینا ہے۔ قرآن نے اس نقشے کو کھینچا ہے، جن کو دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملیں گے وہ اللہ رب العزت، اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں جب دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ جو ہے اس موقع پر اپنے دوستوں سے یہ کہتا پھرے گا انی ظننت انی ملاق کتابیہ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس نقشے کو کھینچا ہے کہ جب اس کو نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں ملے گا تو وہ اپنے دوستوں سے کہے گا کیوں نامہ اعمال میرے دائنے ہاتھ میں ملنے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کوئی عمل کرتا تھا تو میں اس بات کا خیال کرتا تھا کہ اللہ رب العزت کے یہاں اس کا حساب دینا ہوگا، اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اے میرے نوجوان دوستو، اے میرے بزرگوں، یہ دوسری بات ہے، آج سے یہ طے کیجئے انشاءاللہ ہر عمل سے پہلے اس بات کا استحضار پیدا کریں گے، اس بات کا استحضار ہوگا کہ اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگر ایسا کریں گے تو نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں ملے گا۔ تیسرا موقع جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے تیسرا اعلان ہوگا، بندوں کو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے پل صراط میں گزرنے کا حکم۔ پل صراط میں، وہ پل صراط، وہ تاریک، وہ گھنا، وہ گھاٹی، چاروں طرف سے اندھیرا، نہ دائیں نظر آئے گا، نہ بائیں نظر آئے گا، نہ اوپر نظر آئے گا، نہ نیچے نظر آئے گا۔ جہاں پل صراط ختم ہوگا وہیں پر جنت، وہ آخری سرا، وہاں جنت۔ پل صراط میں گزرنے کا حکم ہوگا، لاکھوں کروڑوں ایسے ہوں گے جو منٹوں میں گزر جائیں گے، سیکنڈ میں گزر جائیں گے، لمحوں میں گزر جائیں گے، اور لاکھوں کروڑوں ایسے ہوں گے جو کٹ کر کے اور نیچے جہنم کے حوالے ہو جائیں گے۔ اللہ، کون لوگ ہوں گے جو گزر جائیں گے، کون خوش نصیب ہوں گے جو گزر جائیں گے، اور کون بد نصیب ہوں گے جو کٹ کر کے جہنم کے حوالے ہو جائیں گے۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے بزرگوں، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن پل صراط میں آسانی کے ساتھ ہم گزر جائیں تو اس کے لیے آج سے طے کیجئے صرف ایک کام۔ کون لوگ گزریں گے؟ کون گزریں گے؟ ایک کام، اس دنیا سے ایمان کو بچا کر کے جو لے جائے گا، ایمان کے ساتھ جس کا خاتمہ ہوگا، ایمان کی حفاظت جو کر لے گا، کل پل صراط میں وہ آسانی سے گزرے گا۔ نور ایمان میں، ایمان کی روشنی سے وہ آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ ایک مومن ایمان والا پل صراط میں نور ایمان سے گزرے گا تو پیچھے منافق آواز دے کر کے کہے گا ارے یار رکو 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 ذرا مجھے بھی جانے دو، لیکن تاریکی چھا جائے گی، یہ تو نور ایمان جس کے پاس ہوگا وہی پل صراط میں گزر پائے گا، اور جس کے پاس نور ایمان نہیں وہ پل صراط میں نہیں گزر پائے گا۔ آج سے طے کیجئے ایمان کے ساتھ خاتمہ، ایمان کو لے کر اس دنیا سے بچا کر، ایمان کی حفاظت کر کے، اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے۔ ایمان کی علامت کیا ہے اور نفاق کی علامت کیا ہے، منافق کی علامت کیا ہے؟ علماء کرام تشریف رکھتے، بات لمبی ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے منافق کی 4 علامت، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، امانت میں خیانت کرے، اور جب آپس میں کوئی بات ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر جائے۔ یہ منافق کی علامت ہے۔
یہ منافق کی علامت ہے. آج سے طے کیجئے وعدہ پورا کریں گے, وعدہ کریں گے تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے, بات کریں گے تو سچی بات سچ بولیں گے, جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے. جھوٹ گناہ کبیرہ ہے. آج سوچئے آدمی 10 ٹکے کے لیے 5 روپے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے, یہ کتنا بڑا گناہ ہے, یہ کتنا بڑا جرم عظیم ہے. میرے دوستو آج سے طے کیجئے کہ جب بھی بولیں گے تو سچ بولیں گے, کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, سچ بولیں گے, اور وعدہ کریں گے تو پورا کریں گے. امانت میں خیانت نہیں کریں گے, امانت میں کبھی خیانت نہیں کریں گے. اور آپس میں ہم لوگ رہتے ہیں, کبھی کوئی بات ہو جائے, اختلاف ہو جائے تو اپنی زبان سے کبھی گالی گلوج نہیں کریں گے. یہ منافق کی علامت ہے, یہ نفاق کی علامت ہے. ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے تو آج سے طے کیجئے کہ یہ جو منافق کی علامت حدیث میں, جو نفاق کی علامت حدیث میں بتلائی گئی ہے, اس سے ہمارا آپ بچیں گے انشاءاللہ. میرے دوستو میرا یہ مضمون مختصر طور پہ پورا ہوا. میں ایم ٹی میڈیا شاندار, ویڈیو پکچر جاندار, جلسوں میں یار کبھی بھول نہیں جانا رے, جلسوں میں یار کبھی بھول نہیں جانا رے. سارے زیرو لوگوں کو ہیرو یہ بناتے ہیں, لاکے اپنے چینل پر جلوہ یہ دکھاتے ہیں. سارے زیرو لوگوں کو ہیرو یہ بناتے ہیں, لاکے اپنے چینل پر جلوہ یہ دکھاتے ہیں. ان کا یہ احسان رے, ان کا یہ احسان رے, سچے دل سے مان رے. ان کا یہ احسان رے, سچے دل سے مان رے. جلسوں میں یار کبھی بھول نہیں جانا رے, جلسوں میں یار کبھی بھول نہیں جانا رے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.